बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात। सूरह मुबारक निसा की 61वीं आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह अपने इस कलाम में मारिफत का, मारिफ का, इल्म का, इरफान का दस्तरखान बिछा रहा है। कुरान मजीद की हर आयत हमारे लिए रहनुमा आयत है। कुरान को अल्लाह ने हमारे लिए हादी करार दिया है। अहले इस्लाम की, फ़र्ज़ंदान तौहीद की ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है कि वो कुरान को अपनी असासी किताब मानते हैं। कुरान हमारी इज़्ज़त में इजाफ़े का सबब है। कुरान हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए बेहतरीन मददगार है। जिनके पास कुरान हो उन्हें कुरान समझने के लिए तो नहजुल बलागा के पास जाना चाहिए, वरना कुरान के होते हुए किसी आसमानी पैगाम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो सबसे आखिरी पैगाम अपने पैगंबर पर, अपने नबी पर नाजिल किया वो कुरान मजीद है। लिहाजा हस्बुना किताब अल्लाह, हमें किताब खुदा काफ़ी है, ये बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा जुमला है। मगर बोले तो नबी बोले या अली बोले, इसलिए कि जो इसलिए कि जो कुरान के हामिल हों, कुरान के आलिम हों, कुरान में रासिख हों, रासिखूना फिल इल्म हों, उनका हक़ है कि वो कुरान फहमी का दावा करें। और अल्लाह ने हमें मुसलमानों को जो ये ख़ातमियत, सरकार दो जहां की ख़ातमियत और कुरान जैसी किताब की आफाकियत, ये जो अल्लाह ने हमें अता की है, ये बहुत बड़ी दौलत है। लिहाजा ये मुसलमानों का सरमाया
محفوظ رہ سکے گا جب مسلمان اس کے بارے میں سنجیدہ نظر آئے۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا، جہاں حکم الہی ہے وہاں میرا مفاد بھی ہے، وہاں میرا فائدہ بھی ہے۔ لہٰذا جتنا میں قرآن مجید کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، اتنا ہی میری شخصیت میں اضافہ ہوگا۔ میں آج کی اس تاریخی اور سالانہ مجلس عزا میں امت کو یہ کہتا ہوا گزروں کہ قرآن کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ نہ قرآن لڑنے کا مضمون ہے، نہ نبی اختلاف کا موضوع ہے، اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں جھگڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی گفتگو کہ 40 پاروں کا ہے یا 30 پاروں کا ہے، اسے مسلمان کو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے، مگر صہیونی یہودی کو فائدہ ہوگا۔ وہ ہمارے بارے میں یہ ضرور سوچے گا کہ مسلمان ابھی تو قرآن پر ہی متفق نہیں ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا نہ فی زیادہ ہے اور نہ من کم ہے، قرآن کا نہ واو زیادہ ہے نہ بے کم ہے، قرآن کا تو زیر زبر بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس ہی نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، تو کون مسلمانوں میں ہو سکتا ہے جو قرآن میں کمی پیشی کر دے؟ قرآن میں تحریف نہیں ہے، قرآن کی تحریف کا قائل مسلمان نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی ایسی روایت ملی اور کوئی ایسی بات ملی تو اس کو یا علماء متقدمین نے اور متاخرین نے ضعیف قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے، اور اسے تعویل کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو بات روشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قرآن ہے۔ مجھے اور آپ کو اس عظیم اور حسین اور جامع اور آفاقی کلام اللہ کے کلام قرآن مجید پر متفق ہیں اور رہنا پڑے گا۔ وہ قرآن جس کی ایک آیت پر اگر کوئی عمل کر لے تو فقیہ دوراں بن جائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمارے لیے امامت کرتی نظر آتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ میں نصیحت کروں گا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات تو ایسی بھی ہیں کہ جنہیں ہمیں فریم کروا کر، تغرا بنوا کر، حسین اور جمیل انداز سے سونے کے تاروں سے لکھوا کر اپنے ایسی جگہوں پر نصب کرنا چاہیے جہاں آتے جاتے ہماری نگاہ پڑے تو قرآن کی آیت ہم پر اثر کرے اور ہم ایسے مسلمان ہو جائیں جیسے عصر مصطفیٰ کا مسلمان تھا۔ ہم اس زمانے میں پلٹ جائیں کہ جس زمانے میں پلٹنا مسلمان کی کامیابی کا ایک راز ہے۔ ہم جتنی دیر تک نماز میں ہوتے ہیں اور جتنی دیر تک ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی دیر ہم حج کے لیے مصروف عبادت ہوں یا مجلس عزا میں بیٹھے ہوں، ہم اتنی ہی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، ہم اتنی دیر کے لیے عصر رسول میں پلٹ جاتے ہیں، اور عصر رسول میں پلٹ گئے تو وہاں سے ہمیں قرآن ملتا ہے، وہاں سے ہمیں صحابہ کرام کی جد و جہد اور جہاد ملتا ہے، اور وہاں سے اللہ کی سب سے بڑی نعمت علی کی محبت ملتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کا وسیع دسترخوان ہے، یہ جو حسین دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر چنی ہوئی ایک آیت، وہ یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، دلیل آ گئی اور دلیل رکھتا بھی نہیں ہے اور سامنے والے کی بات مانتا بھی نہیں ہے، یعنی خود کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور سامنے والے کی دلیل مان نہیں رہا، یعنی وہ علم سے بات کر رہا ہے اور یہ ضد سے بات کر رہا ہے۔ کوئی اگر علم سے بات کرے
تو اس کی عزت اللہ کے نزدیک بڑی ہے، اور اگر کوئی ضدیت میں بات کرے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام گر جاتا ہے۔ بات یہ تھی کہ نجران کے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ابن اللہ کہہ کر حضرت عیسیٰ کو یاد کر رہے تھے، جبکہ لم یلد ولم یولد کی بات ہو رہی تھی، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا کی بات ہو رہی تھی۔ بات اس کی ہو رہی تھی کہ جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا نہ کسی سے رشتہ ہے اور نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ اللہ کا پڑوسی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ پڑوس کا مفہوم اس وقت روشن ہوتا ہے جب آپ جسم کو مانیں، اور جب آپ جسم کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو مکان بھی ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ جسم مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور جب آپ مکان مان لیں گے تو پھر پڑوس بھی تصور میں آئے گا کہ اس مکان کے برابر والا، اس مکان کے پیچھے والا۔ تو جسم کو مکان کی ضرورت ہے، اور مکان بہرحال پڑوس رکھتا ہے، بلکہ میں دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ جسم کو مکان کی ضرورت ہے، اور جسم کا دوسرا نام محدودیت ہے۔ جسم کا دوسرا عنوان محدودیت ہے۔ آپ وہاں ہیں، میں وہاں نہیں ہوں، اور میں یہاں ہوں اور آپ یہاں نہیں ہیں۔ آپ کی وہ حد ہے اور میری یہ حد ہے۔ جو حدیں رکھتا ہو وہ جہاں کمال رکھتا ہے وہاں مجبوری بھی رکھتا ہے۔ حد بندی انسان کو مجبور بنا دیتی ہے۔ وہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، اور وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ ہمارے لیے تو بولا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ جو ہر جگہ موجود ہو اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ تو پھر جب اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر اللہ کے بارے میں پڑوس کا تصور نہیں ہوگا، بلکہ اس نے تو ہمیں سمجھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اور ہمیں رہنمائی دینے کے لیے فرمایا کہ میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اپنے آپ کو مجھ سے اور مجھے اپنے آپ کو دور نہ سمجھنا۔ ایسے ہی اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے اور ان کی صرف مادر گرامی حضرت مریم علیہ السلام ہے، تو کیونکہ جس کے ہاں باپ نہ ہو تو وہ باپ، اس کا باپ اللہ ہے۔ تو نبی مکرم نے معاذ اللہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کے تو ماں بھی نہیں ہے۔ کیا تم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہو جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھتے ہو؟ اور اگر تمہارا تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت، ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا، توجہ، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں۔ اچھا، میرا تو سوال یہ ہے اپنے آپ سے اور طالبان یعنی قرآن سمجھنے والوں سے، قرآن کا ذوق اور شوق رکھنے والوں سے، کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں، تو پہلے بندے تو حضرت آدم ہیں، پھر حضرت آدم کے بعد سلسلہ چلا تو حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ لیکن نبی کا یہ فرمانا کہ میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں، اس کے دو مطلب ہیں۔ اول کا لفظ یا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں رتبتاً اول ہو، اول کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں رتبے میں اول ہو۔
یا اول کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کام کرنے میں اول ہو، یعنی مجھ جیسی عبادت کسی نے کی نہیں، عبادت میں بھی میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور رتبے میں بھی آدم کی خلقت سے پہلے میری خلقت ہے۔ ابھی حضرت آدم خلق نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے مجھے خلق کر دیا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ میں اور آپ طالب علم ہیں عزیزو، ہمیں اس سرکار کے فرمان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ مجھے ایک اور حدیث بھی نظر آئی جس میں نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر مجھے ایک اور حدیث بھی نظر آئی جس میں سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، پہلے قلم بنا، پہلے عقل بنی، یا پہلے آپ بنے؟ اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں سب سے پہلے مجھے بنایا، پھر آپ ہی فرما رہے ہیں سب سے پہلے قلم کو اللہ نے خلق کیا، پھر آپ ہی فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ پہلے کیا بنا؟ عجب نہیں نبی کی آواز آئے، ان حدیثوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا رہی ہے۔ جسے عقل کہتے ہیں اسی کو محمد کہتے ہیں، جسے قلم کہتے ہیں اسی کو نور محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے جس قلم کے ذریعے پوری کائنات کو لکھا ہے اس قلم کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات ہدیہ کر دیں گے نبی کی ذات پر۔ اس آیہ کریمہ میں نبی مکرم نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والوں کے لیے انہیں اس انداز سے جواب دیا کہ اگر تم یہ دلیل مانتے ہو تو فبہا نعم المطلوب، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کا کلام ہماری رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ جو علم آ جانے کے بعد، جو دلیل آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، زدم زدہ بحثم بحثی کرے، تو میرے حبیب فقل، بس آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، ہم لے آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم اور تم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، میں یہاں بھی ترجمے میں تاخیر کروں گا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلے کی تصویر یہ ہوگی کہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی جائے گی۔ میں لف و نشر غیر مرتب کی تفسیر تو نہیں کروں گا، یعنی میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت سے تو بات شروع نہیں کروں گا، مگر میں اس بات کا خیال ضرور کروں گا کہ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے بلکہ عدم برکت ہے۔ جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اس کی زندگی پہ لعنت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جن کے ہاں صداقت نہیں پائی جاتی ان کے اوپر ایک عذاب نازل کرے، اور وہ عذاب ہے لعنت کا عذاب۔ عزیزو، ایک جملہ ضرور آپ سنتے جائیے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے علاقے، ہمارا شہر، ہمارا ملک، اور جہاں جہاں تک یہ بات سنی جا رہی ہے، اگر معاشرہ صداقت اور سچائی سے خالی ہو گیا، اگر معاشرہ سچ بولنے اور سچ کہنے اور سچ سننے سے معذور ہو گیا، اگر معاشرہ سچ کر دکھانے سے معذور ہو گیا، تو یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن کے قاعدے کے مطابق جس نے بھی سچائی سے ہاتھ اٹھایا ہے، صداقت سے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے کہ جو سچے نہ ہوں۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ سچائی اور صداقت کے ساتھ زندگی گزارے، تو اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، میں عذاب سے بچا رہوں گا۔ میرے محترم سننے والوں، ایک جھوٹ
ایک جھوٹ سارے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سچوں کے ماننے والے مجلس اعزاز سن رہے ہیں، لہذا پیغام یہ ہے کہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں صداقت کو فروغ دیا جائے، سچائی کو عام کیا جائے۔ اگر میرا کام کرنے کا وقت صبح 8 بجے کا ہے اور میں 11 بجے آفس پہنچ رہا ہوں اور میں واپس آفس سے اٹھ اسی وقت رہا ہوں کہ جس وقت میں مجھے اٹھنے کا کہا گیا ہے، تو میں جو روزانہ کئی گھنٹے تک اپنے ادارے سے جھوٹ بول رہا ہوں، وہ گویا میں اپنی قوم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور اپنے وطن کا نقصان کر رہا ہوں۔ جہاں نقصان وطن کا ہوگا وہاں اللہ کی لعنت بھی تیار ہے، لہذا زندگیوں میں برکتیں نہیں رہیں گی، رزق میں وسعت نہیں ہوگی، چین اور سکون زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہاں طے ہے کہ جن ملکوں میں سچائی اور صداقت حاکم ہے، جہاں سچ بولنا اور سچ کر دکھانا حاکم ہے، ان کی ترقیاں، ان کی بہتری، ان کی ملک کی سجاوٹ، ان لوگوں اور ان ملکوں میں رہنے والوں کے آرام، چین، سکون سارے معاشرے کے سامنے ہے اور آپ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر جو حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو جلوہ گر کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سننے والوں، سارا قصہ یہی ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور نبی بھی دلیل دے چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ضد کوئی کر رہا ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ میرا محترم مجمع ذرا حسن بیان پر تو غور کرے، اللہ کے سجے ہوئے الفاظ پر تو غور کرے۔ سرکار دو جہاں سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، جن کا بیٹا، جن کے بیٹے ہی نہ ہوں، یا یوں کہہ لوں کہ جن کا ایک بیٹا بھی نبی کی زندگی میں رحلت کر گیا ہو، یا 2 بیٹے تھے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، وہ نبی کی حیات طیبہ میں ہی رحلت کر گئے ہوں، تو جن کے بیٹے نہ ہوں، اور اگر ہوں بھی تو وہ مباہلے میں نہ آئیں۔ اگر اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کے فرزند ہیں وہ زندہ تھے، تو اگر زندہ ہوتے ہوئے مباہلے میں نہ آئیں تو وہ بیٹے جو مباہلے میں نبی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ نبی کے بیٹے نہیں ہیں، مگر قرآن کی نص کے مطابق اب حسنین نبی کے بیٹے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بنص قرآنی حسنین کو مولا نبی اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کے عنوان سے لے کر گئے، اور پھر کیا فرمایا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اس لیے کہ ابن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو اس کا ترجمہ بیٹی کیا جائے گا، اور اگر نساء کا لفظ بغیر کسی سیاق اور سباق کے، بغیر کسی ابن اور ولد کے لفظ استعمال ہو تو ترجمہ عورتیں کیا جائے گا۔ یا نساء النبی، وہاں پر ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ اے نبی کی بیٹیوں، اس لیے کہ بات ہو رہی ہے زوجاؤں سے، اور یہاں لفظ نساء کی جگہ جناب سیدہ کو نبی لے کر گئے، کیونکہ بات ہو رہی ہے ابن کے بعد نساء کی۔ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ اب یہ نفس اگر خود نبی مراد ہے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ، توجہ چاہوں گا۔ اگر انفسنا و انفسکم کا ترجمہ یہ ہو کہ ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، تو بھی علی کی فضیلت ہے، اس لیے کہ نبی اپنے ساتھ علی کو لے کر گئے، جس علی کو نبی خود کہہ کر پکارے کہ جیسے میں ہوں ایسا علی ہے۔ اور اگر انفسنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، تو بھی علی مولا کی فضیلت ہے۔ اپنے جیسوں کی جگہ اگر نبی کسی کو لے کر گئے ہیں تو علی کو لے کر گئے۔ یہاں قابل غور بات ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ نبی فرما رہے ہیں نصارہ سے 3 بڑے پادری اور 3 بڑے
اس مسلک کے اور اس دین کے رہنما آئے تھے یہ مناظرہ اور مباہلہ کرنے کے لیے. نبی فرما رہے ہیں عیسائیوں کے سربراہ سے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. یا رسول اللہ، جن کے ہاں شادیاں ہی نہیں ہوتی ان کے ہاں بیٹے کہاں ہوں گے؟ ان کے ہاں بیٹیاں کہاں ہوں گی؟ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وہاں تو بیٹے ہی نہیں ہیں. میں یہاں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ نبی نے یہ کہہ کر کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، پہلے ہی مرحلے میں جواب دے دیا جو معاشرتی نظام سے ہی خالی ہو، جو انسانی قدروں سے ہی خالی ہو، جو انسانی معاشرے کی تشکیل سے ہی آ رہی ہو، وہ کیا مجھ محمد سے بات کریں گے؟ جن کے ہاں رشتوں کا عنوان نہ پایا جاتا ہو، جن کے ہاں رشتے ہی نہ پائے جاتے ہو، وہ کیا محمد مصطفیٰ سے بات کریں گے؟ میرا دین اتنا مضبوط دین ہے، سرکار کا پیغام، میرا دین اتنا مضبوط دین ہے کہ میں اپنے نظریے پہ قربان کرنے کے لیے امت کے بچے نہیں لاتا، اپنی اولاد لاتا. اپنے نظریے پر جو اپنے بچے قربان نہ کر پائے، اپنے نظریے پر، اپنی تحریک پر جو اپنے بچے قربان نہ کر پائے، وہ یقیناً کامیاب محرک نہیں ہے. لہذا سرکار نے فرمایا پہلے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. آیت میں بھی یہی ہے، ابنانا، پھر ہے ابناءکم، پہلے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں پھر تم اپنے بیٹے لاؤ. یہ نہیں فرمایا پہلے تم اپنے بیٹے لاؤ پھر میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. نہیں، میں پہل کروں گا، میں قربانی دینے میں پہل کروں گا. اور یاد رہے، بیٹوں کی قربانی اپنی قربانی سے بڑی قربانی ہے. بیٹوں کی قربانی اپنی قربانی سے بڑی قربانی ہے، اور اپنی قربانی سے بڑی مال کی، اپنی قربانی بڑی ہے کہ بیٹوں کی قربانی کو روک دیا جائے. یعنی پہلے مال کی قربانی، پھر جان کی قربانی، پھر اولاد کی قربانی. سب سے مشکل قربانی اولاد کی قربانی ہے، اس سے کم قربانی جان کی قربانی ہے، اس سے کم قربانی مال کی قربانی ہے. نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، اپنے بیٹے قربان کر دوں گا اپنے نظریے پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے میں. میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے. میں اس نظریے کی خاطر اپنی اولاد قربان کر دوں گا. نبی جب حسنین کو توحید کی خاطر میدان مباہلہ میں لے گئے تو پھر حسنین توحید کی خاطر کربلا نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ توحید کی خاطر کربلا نہ بسائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تربیت ہے ایک باپ کی ایک بیٹے کے لیے، جو بچپن سے اپنے بیٹوں کو یہ سمجھا رہا ہو کہ تمہیں اللہ کی توحید کی خاطر قربانی دینی ہے. وہ گود میں آئے تھے اور اب کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے وہی کام کیا جو نبی مکرم نے مباہلہ میں کیا. حسین بھی بیٹے لے کر گئے، حسین بھی بیٹیاں لے کر گئے، حسین بھی اپنے جیسے مضبوط وجود لے کر گئے. فرمایا ابنانا و ابناکم، میں 2 جملے فضائل کے اور پڑھوں گا. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. جی، بیٹوں کو میدان مباہلہ میں لے جانا اور پھر نفسوں کی جگہ علی مولا کو لے جانا، یہ تھا. سامنے والے تو کیونکہ پہلے ہی مرد تھے تو مردوں کے مقابل مرد لے جائے جاتے، لیکن سرکار نے فرمایا میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. پیغام دیا ہے کہ کوئی تحریک بغیر خواتین کے نہیں چل سکتی. جن تحریکوں میں خواتین نہ ہو، جن تحریکوں میں خواتین کا کردار نہ ہو، جن تحریکوں میں خواتین کو اہمیت نہ دی جاتی ہو، جس نظریے پر خواتین متفق نہ ہو، وہ نظریہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، وہ نظریہ آگے نہیں چل پائے گا. وہ اور بات ہے کہ پہلے درجے کے معیاری شخصیات کو نبی مکرم میدان مباہلہ میں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ پنجتن کا مباہلے میں جانا خود پنجتن کی تفضیل کی دلیل ہے، ورنہ گنجائش خواتین کے باب میں بھی بہت تھی
ایک بیٹی سے زیادہ بیٹیاں لانے کا نبی نے، ایک عورت سے زیادہ عورتیں لانے کا نبی نے قرآن میں فرمایا، مگر لے کے گئے صرف سیدہ کو۔ بیٹوں میں خود حضرت ابراہیم زندہ تھے نبی کے بیٹے، مگر حسنین کو لے کر گئے۔ زمین نے ابو ذر سے زیادہ کسی سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ابو ذر غفاری سے زیادہ کسی سچے پہ سایہ نہیں کیا۔ وہ ابو ذر بھی موجود تھے مگر میدان مباہلہ میں نہیں آئے۔ میدان مباہلہ میں تو وہ آ رہا ہے جس کی زندگی میں کہیں کذب کا گزر ہی نہ ہوا ہو۔ یا میں لفظوں کو تبدیل کر لوں کہ سچے تو ابو ذر غفاری بھی تھے، مگر یہاں تو جھوٹوں پہ لعنت کی بات ہے۔ یہاں تو وہ آئے گا جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتا ہو، اور جھوٹوں پہ لعنت وہی کرے گا جس پر لعنت پلٹتی نہ ہو۔ جس پر لعنت پلٹے گی وہ جو لعنت نہیں کر سکتا۔ آیت ہے نا بھائی، یہ قرآن ہے نا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم اللہ کی طرف سے جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ مباہلہ کا میدان ہے جو نبی نے سجایا، اور ایک میدان مباہلہ ہے جو حسین نے سجایا۔ وہاں میدان مباہلہ میں امام حسین کو نبی نے گود میں لیا تھا، امام حسن کو انگلی پکڑائی تھی، سیدہ نبی کے عقب میں چل رہی تھیں، اور سیدہ کے عقب میں مولا علی علیہ السلام چل رہے ہیں۔ یہ پنجتن کا قافلہ ہے جو مباہلے کے میدان میں آیا ہے، اور نبی مکرم اس انداز سے جب لے کر آئے تو سامنے مقابلے میں آنے والے نصارہ نے آپس میں کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سامنے والے پہاڑوں کو اشارہ کریں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، مسیحیت مفقود ہو جائے گی، عیسائیت ناپید ہو جائے گی اگر انہوں نے ہم پر لعنت کر دی۔ سمجھدار تھے بھائی، سمجھدار تھے جو پنجتن کی لعنت نہیں لی، اور جزیہ دے کر مباہلے کو تمام کر دیا، اور معافیاں مانگ کر سرکار سے چلے گئے۔ وہ کون سے چہرے تھے جو انہوں نے دیکھے؟ ایک دن پہلے نبی سے ملاقات ہو چکی تھی، ایک دن پہلے مولا علی سے ملاقات ہو چکی تھی، سیدہ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے، تو وہ کون سے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ گھبرائے؟ وہ ایک چہرہ حسین کا ہے، ایک چہرہ حسن کا ہے۔ کہاں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ وہ صاحب کمال جس کو دشمن بھی مانتا ہو، وہ صاحب عزت جنہیں دشمن بھی مانتے ہوں، وہ جو اشارہ کریں تو زمین آسمان ایک ہو جائے۔ وہ شب عاشور پیاسی سکینہ کی خواہش پر خیمے کے عقب میں جا کر ایک پتھر زمین سے اٹھاتے ہیں تو تازہ پانی ابلنے لگتا ہے۔ پیاسی بچی کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر مولا حسین کی آواز آئی، سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، امت مصطفیٰ کو نجات نہیں ملے گی، امت مصطفیٰ نجات نہیں پا سکے گی۔ وہ کم سن 4 سالہ بچی جو حسین مولا کے سینے پہ سوتی تھیں، جو سرکار مولا حسین کے گلے کا تعویذ تھیں، جن کے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے جن سے حسین ملتے تھے، قربان جائیں سمجھداریاں حسین کے بچوں پر، حسین مولا کے بچوں پہ سمجھداریاں قربان ہوں۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور مڑ کر کہا، بابا میں پیاسی رہوں گی، میں آپ کے اپنے نانا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ یہ پیاسے رہے جو آج امت کو ہدایت کا نظام دے کر گئے ہیں۔ عزادارو، کربلا 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو زہرا کا گھر اجڑ گیا، نبی کے بچوں کو مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہ جو صدائے گریہ ہے، یہ جو رونے کی آوازیں ہیں،
کسی بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہو تو جن بزرگوں نے رونے کا حکم دیا ہے ان کا اعتبار اور ان کا مقام کسی بزرگ سے کم نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو حسین مولا پہ رونے کا پیغام دیا ہے، بلکہ امام جعفر صادق اور امام رضا تو روتے ہوئے دیکھ کر عزاداروں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ صدائے گریہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ائمہ اہل بیت بھی ہے، اور یقیناً جنہوں نے جس سے سنت لی ہے اور جس سے سنت سمجھی ہے ان کے ہاں یہ مسئلہ روشن ہے۔ عزادارو، اتنی بات ضرور کہتا ہوا گزروں گا، وہ جو 2 محرم کو شہر آباد ہوا، وہ 10 محرم کو شہر اجڑ گیا، وہ خیموں کا شہر، وہ شہر کے جس شہر میں حبیب ابن مظاہر جیسا بزرگ بھی ہے، مسلم ابن اوسطہ جیسے صحابی رسول بھی ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی سکینہ بھی ہیں، جہاں ننھا سا گود میں بچہ عبداللہ رضی بھی ہے، علی اصغر بھی ہیں، یہ تمام، اور جہاں نبی زادیاں بھی ہیں اور سرکار دو جہاں کی کنیز بھی ہیں، بیویوں میں وہ بیویاں ہیں اور مردوں میں یہ ہستیاں ہیں، وہ شہر 10 محرم صبح اذان فجر سے اجڑنا شروع ہوا، اور عصر پہ جا کر ایک آواز آئی رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دن جو عاشور کا دن ہے، اس دن میں میرے مولا حسین نے 92 لاشیں تو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، 92 لاشیں حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے۔ 72 ہستیاں تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک حسین مولا کے ساتھ رہی، لیکن شب عاشور جب امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی نا، کہا کہ عاشور کے دن جنگ کرنا، جب 9 محرم کو حملہ ہوا تو حضرت عباس کو روانہ کیا، جاؤ عباس جا کے ان سے کہو، یزیدی لشکر سے کہو کہ جنگ ایک دن آگے بڑھا دے، 10 محرم کو جنگ کریں۔ یہ جو امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی نا، ظاہر تو یہ ہے کہ مہلت مانگی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہلت دی ہے۔ حسین مولا نے انہیں مہلت دی تھی جن کا دل ابھی تیار ہو رہا تھا کہ جنت میں جائیں یا دوزخ میں رہیں، لیکن جو ایک رات اضافہ کروایا امام حسین نے، وہ لوگ آئے کہ جن کا امام حسین کو انتظار تھا، جن میں ایک نام حر ابن یزید رعاہی علیہ السلام کا ہے۔ وہ حر جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر امام کو دکھ پہنچایا تھا، وہ حر جس کے دل میں سیدہ زہرا کی محبت تھی، اسے امام حسین نے جنت میں دیکھنا چاہا کہ یہ کیسے دوزخ میں جائے گا، اس کے دل میں تو میری ماں کی محبت ہے، اور جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہو وہ دوزخ میں کیسے جائے گا۔ لہٰذا یہی ہوا، حر عاشور کے دن یزید کے لشکر سے سرداری چھوڑ کر، سالاری چھوڑ کر، وہاں کی ریاست چھوڑ کر، اپنا سب کچھ مال منال اور دنیا چھوڑ کر امام حسین کی طرف آ گئے۔ وہ حر اگر وہاں رہتے تو دنیا تو ان کے پاس رہتی مگر جنت انہیں نہ ملتی۔ یہاں آئے تو حر نے حسین کی رضایت سے جنت خرید لی، اور حر کا مقام تو اور بھی بلند ہے۔ حر کی پیشانی پہ جو تیر لگا تھا اس سے خون بند نہیں ہوتا تھا، جب خون بند نہیں ہوا، بہت دیر تک خون روکنے کی کوشش کی، تب امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب سے کہو وہ رومال مجھے دے دے جو میری ماں زہرا نے مجھے دیا تھا۔ اور حضرت امام حسین نے سیدہ زہرا کے ہاتھ کا رومال جب حر کی پیشانی پر باندھا تو بہتا ہوا خون رک گیا، اور گویا یہ رومال زہرا نہیں بندھا ہوا تھا، یہ حر کے سر پہ تاج سجا ہوا ہے۔ اور محشر میں بھی جب حر اٹھایا جائیں گے تو روایت یہ کہتی ہے، پیغام یہ دیا گیا ہے کہ حر اسی رومال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، سارا محشر حر کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھیں گے، اس لیے کہ حر نے حسین کا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح عاشور سے
عصر تک امام حسین لاشیں اٹھاتے رہے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے۔ غلام کا لاشا اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ میرا غلام ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا یا میرا کوئی اور غلام اٹھائے گا، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ حسین مولا 56 سال کی عمر ہے امام حسین کی کربلا میں، میرے مولا نے 92 لاشیں خود اٹھائے ہیں، مگر رونے والوں سنیں گے 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور حسین مولا سے زیادہ انسان اکمل کوئی نہیں ہے۔ امام کے ہوتے ہوئے اس وقت میں کوئی بڑا انسان نہیں تھا، لہذا 4 لاشوں پر لاشوں کے نام لیتا ہوں، ان شخصیتوں کے نام لیتا ہوں تو میری آنکھیں مجبور ہو جاتی ہیں رونے پر۔ ان میں ایک نام قاسم ابن حسن علیہ السلام، حضرت قاسم حضرت امام حسین کے فرزند، اپنی بیوہ ماں کا سہارا بیٹا، جب انہیں گھوڑوں نے پامال کر دیا تو پامال بدن جب حسین نے اٹھایا تو بہت روئے، اور یہ کہتے ہوئے لاشا لے کر آئے تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین کا گریہ تھمتا نہیں تھا، وہ لاشا عباس کا لاشا ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جو حسین کا سہارا تھے، وہ عباس جن سے حسین مولا کو ڈھارس تھی، وہ عباس علمدار جن کی شہادت پر امام حسین نے کمر پکڑ لی اور یہ کہہ کر مرثیہ پڑھا الآن ان کا سارا ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ عباس علمدار جنہیں مولا علی نے یہ کہہ کر ان کی والدہ سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ ایک شجاع بیٹا عطا کرے گا جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے گا، وہ عباس جو دعائے زہرا قرار پایا، وہ عباس جو آرزوئے علی قرار پایا، وہ عباس جب کربلا کے میدان میں بازو کٹا کر گرے ہیں، جب ان کی مشق میں تیر لگا ہے تو گھوڑے سے کہا اب میں اس قابل کہاں رہا ہوں کہ میں خیموں کی طرف جا سکوں، یہ پانی تو بہہ گیا۔ گھوڑا مڑا تو ایک مرتبہ آنکھ میں تیر آ کے لگا، آنکھ کا تیر نکالنا چاہا تو سر پہ گرز آ کے لگا، اور آواز دی حسین مولا کو میرا سلام آخر۔ امام حسین کے کان میں جب عباس کے سلام کی آواز آئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب میرے مولا حسین کو حضرت عباس کی آواز ملی، سننے کو ملی، تو گھوڑا لے کے بڑھے اس طرف جہاں عباس نہر کے کنارے سو رہے تھے۔ آگے بڑھ کر جب گھوڑے سے اترے اور قریب جانے لگے تو حضرت عباس کو یہ احساس ہوا کہ شاید میرا قاتل ہے جو سر کاٹنے آیا ہے، تو کہنے لگے اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا حسین آ جائے۔ آواز دے کر فرمانے لگے اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا حسین میرے سرہانے آ جائے۔ قریب بیٹھ کر حسین مولا نے فرمایا عباس تمہارا بھائی حسین آیا ہے، اجرکم اللہ۔ وصیتیں فرمائیں مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، مولا میں اس قابل کہاں رہا جو میرا لاشا خیمے جائے۔ یہاں بزرگ علماء نے لکھا ہے واحد شہید ہیں جن کی وصیت ہے کہ میرا لاشا حسین نہ اٹھائیں، حسین میرا لاشا نہ اٹھائیں۔ شاید 2 سبب تھے جو حضرت عباس نے فرمایا میرا لاشا حسین نہ اٹھائیں۔ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اور شاید ایک پیغام یہ رہا ہو کہ کچھ دیر کے بعد حسین کو کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا، حسین مولا کا لاشا بھی میدان میں رہ جائے گا، تو بیویوں کو تسلی رہے گی، سکینہ کو حوصلہ رہے گا، اگر میرا بابا نہیں آیا تو میرے چچا بھی نہیں آئے۔ عزادارو یہ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے، اور تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت علی اکبر کا لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا،
کبھی زمین پر رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے، اس لیے کہ جوان بیٹے کی میت، اور وہ بھی جوان جو شبیہ مصطفیٰ ہو، وہ جوان وہ بیٹا جو نبی کی شبیہ ہو، وہ جس کے جینے سے حسین جیتے تھے۔ ایک مرثیے کا جملہ امام حسین نے فرمایا، یا اے علی اکبر بعدک الافا، اب دنیا میں تیرے بعد رہنے کا لطف نہیں ہے۔ یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ علی اصغر کا لاشا، وہ چھوٹے سے بچے کا لاشا، جس لاشے پر حسین نے ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا کہ گرمی بڑی شدید ہے، دھوپ میں تپش بہت زیادہ ہے، اس لاشے کو حسین کیسے لائے ہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ اور عزادارو، پھر عصر کا وقت آ گیا، حسین اکیلے ہو گئے۔ جب خیموں سے باہر آئے، بیویوں سے رخصت لے کر آئے، تو کیا دیکھا کہ گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے، مگر گھوڑے پہ آج سوار کروانے کے لیے عباس موجود نہیں ہے، اب کوئی رخصت کرنے کے لیے علی اکبر موجود نہیں ہے۔ تو خیمے کے در سے بہن نے دیکھ لیا اور جناب زینب سمجھ گئیں کہ بھائی کو عباس یاد آ گئے ہیں، تو آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، مولا کا زین سنبھالا اور آواز دے کر کہا ابھی زینب زندہ ہے۔ آخری سواری امام حسین کی، جب آخری مرتبہ حسین سوار ہو رہے ہیں تو بہن نے بھائی کو سوار کیا اور حسین گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے، اور ایک مرتبہ آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ میں دین محمد کو بچانے کے لیے کربلا میں آیا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا میری بات تمہارے کانوں سے تمہارے ذہنوں تک نہیں جا رہی؟ اور فرمایا ہاں مجھے پتا ہے میری نصیحت کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ جو حرام کھاتے ہیں، جن کے شکم حرام لقموں سے پر ہو جاتے ہیں، ان پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ امام حسین نے آخری خطبہ دیا اور اس کے بعد حسین میدان کربلا میں اترے۔ رونے والوں، کچھ دیر تک علی کے لال نے بابا کی جوہر شجاعت دکھائی، کچھ دیر تک علی کے بیٹے نے بتایا کہ میں کس حیدر کرار کا بیٹا ہوں، کچھ دیر تک میں منع اور میسرہ اور قلب لشکر حسین نے تہس نہس کر کے دکھایا۔ حسین مولا نے ہزاروں کا لشکر تہس نہس کر دیا اور ایسا مخلوط کر دیا ان کے دستوں کو کہ یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے۔ یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ کون ہے، یہ ہمارا ہے یا کوئی اور آیا ہے۔ یہ جب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو امام نے فرمایا عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، دیکھو میرے بھائی، تمہارا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ پھر گنج شہیدہ کی طرف رخ کیا اور اپنے اصحاب شہداء کو آواز دی جن کے لاشیں امام حسین خود لٹا چکے تھے، آواز دی اے میرے شہ سوارو اٹھو، اپنے اکیلے آقا کی جنگ دیکھو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ پھر تیر برسنا شروع ہوئے، نیزے برسنا شروع ہوئے، بھالے لگنے لگے، برشیاں لگنے لگیں، اور سنیں گے جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا وہ حسین کو پتھر مار رہا تھا، جس کے پاس مارنے کو پتھر نہیں تھا وہ حسین پر کربلا کی گرم ریت پھینک رہا تھا۔ اکیلا نبی کا بیٹا کربلا کے میدان میں دشمن میں گھر گیا۔ ایک مرتبہ ایک تیر تھا جو سینے پر آ کر لگا، وہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو نکالیں مگر وہ تیر باہر نہیں آیا۔ امام نے اس کی چوب کو توڑا، امام نے اس کی چوب کو توڑا اور پھر گھوڑے سے کہا ذوالجناح اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے،
कुछ ही देर गुजरी थी कि स्याह आंधियां चलने लगी, जमीन करबला को जलजला आया। एक फूफी दौड़ी खेमे के अंदर, भतीजे का बाजू हिलाया। जनाबे ज़ैनब कुबरा ने इमाम सज्जाद को उठाया, ज़ैनुल आबदीन उठो, ये स्याह आंधी कैसी है, ये जमीन करबला पे जलजला कैसा है। कब फूफी अम्मा खेमे से पर्दा हटाइए। अब जो खेमे का पर्दा हटा, नेज़े की अनी पर हुसैन का सर था। आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन करबला में मारे गए। हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ा दिए गए। नबी ज़ादियों के खेमे लूट लिए गए। करबला आशूर का सूरज गुरूब कर गया। शाम गरीबा आ गई, गरीबों की शाम आ गई, मुसाफिरों की शाम आ गई, प्यासों की शाम आ गई। जिन मांगों में शोहरों की जिंदगी से आबादी थी, वो मांगें उजड़ चुकी थी, वो गोदियां खाली हो गई थी। शाम गरीबा है और करबला का बयाबान है। कोई मर्द नहीं है जो हिफाजत करे। अली की शेर दिल बेटी ने जले हुए खेमे की एक जली हुई लकड़ी उठाई और हिफाजत ख़याम और हिफाजत अहले हरम के लिए खड़ी हुई। गिनना शुरू किया कि बच्चे कहाँ हैं। सब बच्चों को ला ला के एक जगह बिठाया। वो बच्चे जब खेमे जल रहे थे तो ऐसे बिखर रहे थे जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने बिखर जाते हैं। ऐसे हुसैनी बच्चे करबला के मैदान में, कोई दाएं दौड़ रहा था, कोई बाएं अपनी हिफाजत का सामान कर रहा था। और सुनेंगे वो 4 साला सकीना बीबी जिसके दामन में आग लग गई थी, वो ये पुकार रही थी, मैं नबी ज़ादी हूँ, मैं नबी के हुसैन की बेटी हूँ, कोई हम औरतों पर तो रहम करे। मगर वो जब सारे बच्चे जमा हुए तो देखा कि चंद बच्चे हैं जो नजर नहीं आ रहे, और उन बच्चों को ढूंढने निकले तो क्या देखा, बयाबान में घोड़ों के पैरों के निशान उन बच्चों के सीनों पर मौजूद थे। वो दम घुटने से शहीद हो गए थे। अब एक सकीना थी जो नजर नहीं आ रही थी। आवाजें देती जा रही हैं, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। ढूंढते ढूंढते मक्तले करबला, मक्तले हुसैनी में पहुंची तो क्या देखा, हुसैन के कटे हुए सर के लाशे के साथ, सर बुरीदा लाशे के साथ, जहां तीरों का ढेर है, जहां पत्थरों का ढेर है, वहां बराबर में सकीना लेटी हुई है। आवाज देकर कहा, सकीना कहाँ लेटी हुई हो? कहा, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है। फूफी अम्मा, जब मेरे दामन में आग लगी, जब मेरे गोशवारे छीने, जब मुझे तमाचा मारा तो मैंने बाबा को पुकारा, बाबा मेरी मदद करो। तो बाबा के लाशे से आवाज आई, मेरे पास आ जाओ। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, सकीना तुम्हारे बाबा ने और क्या कहा तुमसे? फरमाया, मेरे बाबा ने ये कहा, सकीना हमारे अज़ादारों को हमारा सलाम कहना और जाके कहना जब कोई ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को जरूर याद करना। सारे बच्चों को एक जगह बिठाया, अज़ादारों सारी बीबियों को जमा किया। जले हुए खेमों के दरमियान शाम गरीबा में नबी का ख़ानदान बैठा है। अंधेरा बयाबान है, खेमों में चराग जलने वाले नहीं हैं। इस बयाबान में एक मर्तबा आग के शोले नाते हुए नज़र आए, मशअलें नज़र आईं। जब करीब आए तो वो कुछ लोग थे जो खाना लेकर आए थे, जो कुछ लोग थे जो पानी लेकर आए थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, मगर इतना ज़रूर लिखा है कि शाम गरीबा में रात के अंधेरे में पानी और खाना कोई लेकर आया था। मेरी बीबी ज़ैनब ने कूज़ा भरा और सबसे पहले बच्चों को पिलाना शुरू किया। बच्चों में सकीना को देकर कहा, सकीना पानी पी लो। बीबी ने फरमाया, फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं। फरमाया, पहले बच्चे पानी पीते हैं, फिर बड़े पानी पीते हैं। बस ये जुमला सुनना था। सकीना बीबी ने कूज़ा उठाया और बग़ैर कुछ किए अंधेरे बयाबान में जाने लगी। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा, फूफी अम्मा मेरा भाई अली असगर प्यासा था, मेरे बाबा भैया को पानी पिलाने ले गए थे।
میں بابا کے پاس جا کے بھائی کو پانی پلا کر آ جاؤں؟ کون کیا بتائے کہ سکینہ کا بھائی کہاں ہے؟ عزادارو، شام غریبہ میں پانی پلایا گیا، کھانا کھلایا گیا، مگر مجھے وہ بیوی بھی یاد آ رہی ہیں جو آدھی رات کو بے چین نظر آئیں، کبھی دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں جاتی ہیں۔ جناب زینب نے بڑھ کر اپنی بھابھی جناب رباب، علی اصغر مولا کی ماں، امام حسین کی زوجہ، جناب سکینہ کی والدہ، جناب علی اصغر کی والدہ، جب رات کی تاریکی میں مضطرب نظر آئیں تو قریب جا کر کہا، بھابھی رباب آپ کی پریشانی کیسی ہے؟ آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ فرمانے لگی، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارا یہ ادارہ بول ٹیلی ویژن، اس کے تمام احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو یہاں نہیں آئے ہیں، اس کے مالکان، اس کے ذمہ داران، یا اللہ ان سب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔